बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और वो दूसरा ये जो है ये नशस्त है जो कल परसों 2 दिन पहले जो एक इफ्तार डिनर दिया गया पाकिस्तान की एक बहुत ही ताकतवर शख्सियत की तरफ से पाकिस्तान के कुछ चुनिंदा सहाफ़ियों को, जिनमें कुछ एंकर्स भी शामिल थे। खैर ये अलग से बहस है एंकर और सहाफ़ी की, हम उस बहस में नहीं जाते। इस मुलाकात में जो बातें हुई एक हिसाब सुन चुके हैं, और वो था कश्मीर से मुतल्लिक, और जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो लीड कर रही है भारत के साथ मुज़ाकरात को। दूसरा हिस्सा जो कह लें ये 6 घंटे की तवील ब्रीफिंग थी, और इसमें जो ज़्यादा गुफ्तगू हुई वो पाकिस्तान के फ़ॉरेन अफेयर्स और कश्मीर के ऊपर ही हुई। लेकिन कुछ सवालों के जवाब जो दिए गए और जो कुछ गुफ्तगू हुई वो नवाज़ शरीफ साहब के बाहर जाने के ऊपर हुई, कि वो जो कहा जाता है कि जी कि पाकिस्तान की बहुत सी अहम सी शख्सियात सियासत में मुलव्वस होती हैं, वो ये जेस्चर ये था कि हम मुलव्वस नहीं होते। और फिर ये भी कि मतलब कि नवाज़ शरीफ साहब बाहर किस तरह गए, ये बात मैं आपको बताऊँगा, बड़ी अहम बात है। लेकिन उससे पहले 2 अहम बातें और हैं, वो मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो गुफ्तगू हुई वो अबसार आलम साहब के ऊपर जो हमला हुआ है उस पर भी गुफ्तगू हुई और सवाल हुए, और उन्होंने बड़ा दो टोक और बड़े खुले अंदाज में उन्होंने कहा कि यार कि आप लोग हम जो हैं वो इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि अगले दिन या इतनी को भोंडी हरकत करेंगे कि वो बंदा कुछ ख़ास किस्म के ट्वीट कर रहा है और अगले दिन हमारा कोई बंदा जाएगा और जाके जनाब वो करेंगे। हम इस तरह के काम नहीं करते, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर इस तरह का काम करना हो तो बड़े जेन्युइन तरीके हैं, बड़े बड़े और तरीके हैं, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी हुई है, ये पुरानी फिल्मों वाले सीन जो हैं ये हम नहीं करते, ना हमें करने की ज़रूरत है। ये आप साफ़ी लोग हैं, आप ख़ुद पता करें कि मामला क्या था। वहाँ पर एक हमारे रिपोर्टेडली एक दोस्त हैं इमरान रियाज साहब, तो उन्होंने कहा कि सर फिर ये आपके ऊपर खामखा इल्ज़ाम लग रहा है, आप इंक्वायरी करवा दें। मतलब वो फिर अगेन के इंक्वायरी भी उनकी का काम नहीं है, इंक्वायरी भी किसी और का काम है। लेकिन वो वहाँ पर ये थोड़ी सी फिर लाइट गुफ्तगू भी हुई इस हवाले से कि मतलब उसमें पॉइंट जो था वो ये था कि एक बंदा जो मुख्तलिफ़ अदारों को और मुख्तलिफ़ शख्सियात को टारगेट करके ट्वीट कर रहा है, और हम मतलब इतना कोई पागल थोड़ी है कि अगले दिन जाके वो टैं फिश कर दे उसको ख़त्म। तो इस तरह के काम नहीं होते, ना हम इस तरह के काम करते हैं। यहाँ पर फिर वो हामिद मीर साहब की सुना है कि वहाँ पर बहस भी चल पड़ी और वो भी कोई बातशात चली, लेकिन वो पुरानी बातें हैं, उनको छोड़ते हैं। ये हामिद मीर साहब ने अगर बताना होगा तो ख़ुद बता देंगे कि उन्होंने वहाँ पर क्या गुफ्तगू की। आज नहीं तो कल वो खैर लिख देंगे, कहीं ना कहीं लिख देंगे या बता देंगे। अच्छा, एक और बात बड़ी ज़बरदस्त हुई शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से, कि उन्होंने कहा कि जी कि वो बहुत से लोगों के सामने अपनी जो इज़्ज़त है वो खो चुके हैं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने की हैं कुछ 2 नंबरियाँ। वो 2 नंबरियाँ की, ये एग्जैक्ट लफ्ज़ उन्होंने नहीं कहे 2 नंबरी वाले ब्रीफिंग के दौरान, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि 2 नंबरियाँ हुई हैं। तो वो क्या हुई, तो उन्होंने कहा कि जी कि अगर आपको याद हो कि नवाज़ शरीफ साहब जब इक़्तिदार से सुप्रीम कोर्ट ने उनको निकाल बाहर किया, तो उन्होंने मुल्तान में 12 मई 2018 को, जिसका ये आप लिंक अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, उन्होंने सरल मेडा वो शख्स हैं जिनकी वजह से नवाज़ शरीफ साहब ज़ेरे ताब भी आए थे। डॉन लीक्स जो एक बड़ी मशहूर है, वो उन्हीं की खबर थी कि रहील शरीफ साहब के दौर में एक खुफिया इजलास हो रहा था, जिसका खुफिया रहना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उसमें पाकिस्तान की सलामती से मुतल्लिक बातें हो रही थी। और उसमें पाकिस्तान मतलब वो आपको पता है कि डॉन लीक्स क्या थी, वो इशू क्या था, वो नज़ा का आलम क्या था, वो क़ज़िया क्या हुआ, वो सारी बातें कि एतराज़ किस पे था। फिर उसके नतीजे में प्रोफेसर रशीद साहब इंक्वायरी के नतीजे में फ़ारिग किए गए। फिर वो मशहूर ज़माना जो ट्वीट था कि रिजेक्टेड आसिफ गफूर साहब का, वो भी उसका भी ज़िक्र आपको मालूम होगा। और उसके ऊपर मरीम नवाज़ साहिबा ने जो तबसरे किए तकरीर के दौरान, वो भी आपको पता है, उनका अंदाज़े गुफ्तगू या उन्होंने जिस तरह करके बात की वो भी आपके नॉलेज में है। तो ये इसको इस जो है अपना 12 मई 2018 वाला मुल्तान वाला इंटरव्यू जो सरल मेडा को दिया, इसको डॉन लीक्स 2 भी कहा जाता है। उसमें नवाज़ शरीफ साहब ने कहा था कि मैं पूछता हूँ कि ये जो मुंबई अटैक्स में जो
لوگ بھیجے گئے تھے نان اسٹیٹ ایکٹرز، وہ کس نے بھیجے گئے، کیوں بھیجے گئے؟ تو ہم جب یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز بھیجتے ہیں تو اس کا پریشر جو ہے وہ ریاست کے اوپر آتا ہے، یہ اس طرح کے کام نہیں ہونے چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو پہلی ڈان لیکس جو تھی وہ بات مناسب نہیں لگی، یا ہضم نہیں ہوئی، یا وہ ٹھیک ظاہر ہے کسی کو بھی نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ ایک اور خوبصورتی والی بات ہے، یعنی یہ اس کو مکافات عمل کہیں، یہ پتہ نہیں کیا کہیں، یا یہ کہ تقدیر یا اللہ کا نظام، کہ جس کو ہم نے بہت بڑا جرم قرار دے دیا ڈان لیکس کو، ایون یہ جس کا کل پرسوں ذکر کیا گیا ہے شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے، 12 مئی 2018 والا جو نواز شریف کا انٹرویو تھا ملتان میں سیرل میڈا کے لیے، اب وہی چیزیں سارا کچھ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ اڈاپٹ کر رہی ہے۔ مطلب وہ جن کے اوپر الزام تھا کہ ان لوگوں نے کیا، وہ سارے کے سارے بند ہیں فیٹف کی وجہ سے، ان پر مقدمے ہیں، سزائیں ہو رہی ہیں، وہ لشکر طیبہ ہو، وہ جماعت الدعوہ ہو، وہ حافظ سعید صاحب ہوں، مولانا مسعود اظہر صاحب ہوں، پاکستان کی ریاست اب انہی خطوط پر کام کر رہی ہے جو نقشے پاکستان کی اس وقت کی الیکٹڈ گورنمنٹ نے یا پاکستان کی نمائندہ حکومت نے، یوں کہہ رہے ہیں، وہ نقشہ کھینچا تھا یا جو پالیسی بنانے کی کوشش کی تھی، اب اسی پالیسی پر عمل جاری ہے۔ وہ ایون انڈیا کے ساتھ جو پچھلی نشست میں آپ سے گفتگو ہوئی، وہ جو کچھ انڈیا کے ساتھ اب ہم مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ تجارت بھی ہو، یہ بھی انہی کا تھا، ان کی خواہش تھی۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں پھر یہ کیوں ہے کہ بہرحال یہ بات پھر کبھی کریں گے کہ جی کہ مطلب جن کو ہم نے مردود حرم ٹھہرایا انہی کی پالیسیوں پر اب عمل کر رہے ہیں، تو پھر فرق کیا ہے؟ یہ فرق تلاش کرنا جو ہے یہ بھی بڑا کام ہے۔ شاہد خاقان عباسی پہ آتے ہیں کہ وہ کیوں اپنی رسپیکٹ کھو چکے ہیں، کہ جب یہ والا واقعہ ہوا، انٹرویو جب انہوں نے دیا تو پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں نے بریفنگ میں بتایا گیا کہ یہ سوچا کہ یار کہ یہ اس کا ریاستی سطح کے اوپر کوئی جواب آنا چاہیے۔ تو ہم گئے وزیر اعظم ہاؤس، تو اس وقت جو وزیر اعظم تھے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب تھے۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے ہمارے جانے سے پہلے، ہماری گفتگو کرنے سے پہلے، ہمارا یہ پوائنٹ اٹھانے سے پہلے کہ جناب ویکھو ٹاڈے لیڈر نے کی کیتا پھر، تو وہ اگے پہلے سے ریبٹل اختیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمارے کہے بغیر، نوٹس دلائے بغیر خود ہی انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو کچھ بیان دیا ہے اس کا ہمیں ایک ریبٹل جاری کرنا چاہیے۔ تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے۔ ہم اٹھ کے آ گئے، ریبٹل آ گیا۔ لیکن پھر ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جی یہ مجھ سے ریبٹل دلوایا گیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا مطلب، ہم تو ان کو بڑا قابل احترام سمجھتے تھے، اب اس طرح کی دروغ گوئی تو ان کا منصب بھی نہیں تھا، ان کو یہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے تھی، جو واقعہ ایک ہوا ہی نہیں، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اور اب بھی وہ جس طرح کر کے وہ بیہیو کر رہے ہیں اور جس طرح کر کے وہ چل رہے ہیں، جس طرح کر کے وہ سیاست کو لے کے چلے ہوئے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ شاہد خاقان عباسی وہ ہیں کہ جو نواز شریف کا نیریٹو جو ہے وہ جاوید لطیف اور شاہد خاقان عباسی، یہ دو ہی ہیں میرا خیال ہے، وہ جو مسلم لیگ نون کے دو دستے ہیں، ایک ہراول دستہ اور ایک دفاعی دستہ۔ اس وقت دفاعی دستہ ایکٹیو اور ہراول دستہ جو ہے وہ سلیپنگ موڈ میں ہے، وہ مریم نواز ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، یا شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، یا جاوید لطیف صاحب ہوں، وہ ذرا سلیپنگ موڈ میں ہیں۔ جب ایک مجھے لگتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی کا ایک اور بھی معاملہ، میں نے وہ آپ سے خبر شیئر کی تھی کہ ان کے ایک کام یہ وہ اس میں بھی ناکام رہے، اور وہ کام ان کو کہا گیا تھا کہ جی کہ نواز شریف کے ساتھ معاملات ہم ٹھیک کر لیتے ہیں، اب آپ بات کریں نواز شریف سے جا کے۔ یہ ان کو پہلا جو رابطہ ہوا تھا 20 ستمبر کے بعد، جب نواز شریف صاحب نے نام شام لینے شروع کر دیے تھے، بہت ہارڈ سٹانس پہ چلے گئے تھے، یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ میں وہ شخصیات کو لے آئے تھے، اور جس کو پھر انہوں نے ایک یا دو دفعہ مزید کیا، اس کے بعد نہیں کیا، اور وہ پرسنل لیول پر فیل کیا گیا کہ یار یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر اعظم کو بھی کہا گیا تھا کہ جی کہ انگیج کریں ان کو، وہ تو اب نام لے کے کر رہے ہیں، یہ تو اسٹیٹس مین شپ نہیں ہے، تو اب آپ کو اس پہ جو ہے نا وہ فٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا، اپنا قدم رکھنا پڑے گا اس میں۔ تو وہ پتہ نہیں کر سکے کہ نہیں کر سکے، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب وہ پہلے بندے تھے جن سے یہ رابطہ ہوا۔ لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کو یاد ہوگا امریکہ بھی گئے، پھر لندن بھی گئے، لیکن
بظاہر وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات بھی نہیں کر سکے، لیکن وہ ملاقات ہوئی تھی، اس طرح نہیں ہوا، لیکن نواز شریف صاحب مانے نہیں۔ تو یہ ناکامی بھی ایک ہو سکتی ہے کہ جو شاید خاقان عباسی صاحب کے نمبر کم ہوئے ہیں، ایک وجہ یہ ناکامی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ جو کل بریفنگ میں یہ اس کا ذکر آیا تو یہ ایک واقعہ تھا جو بیان ہوا اور کیا گیا۔ اب آ جاتے ہیں ہم نواز شریف صاحب کی طرف۔ نواز شریف صاحب کے متعلق اس پاکستان کی اعلیٰ ترین شخصیت نے کہا، ایک اور اہم بات ہے وہ ہے عمران خان صاحب کے متعلق، اور میرا خیال ہے نواز شریف سے پہلے وہ بات میں آپ کو بتا دوں، وہ بھی زیادہ اہم ہے کہ ایک سوال ہوا کہ جی کہ اب بجٹ آنے والا ہے، تو اس بجٹ میں اگر یہ حکومت جو ہے وہ نمبر پورے نہ کر پائی، کیونکہ پاکستان کا جو بجٹ ہے اس میں بجٹ کو سمجھے، پاکستان کا جو بجٹ ہے پہلی بات وہ خسارے والا بجٹ ہے، اور اس کے لیے نمبر پورے کرنے جان جوکھوں والا کام ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اور یہ جب کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا جس کو بجٹ کہہ لیں یا جس کو فنانس بل کہہ لیں وہ منظور نہ کر پائے اور وہ بجٹ بنا نہ پائے، تو وہ حکومت کے اس کے قائم رہنے کا نہ قانونی جواز رہتا ہے، نہ دستوری جواز رہتا ہے، نہ اخلاقی جواز رہتا ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اور اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ اس بریفنگ میں یہ کہا گیا کہ جی کہ پہلی بات جب سوال کیا گیا جی حفیظ شیخ صاحب کو کیوں ہٹایا گیا، انہوں نے کہا یار یہ ہاتھ دیکھے ہمارے، اچھا ایگزیکٹلی یہ نہیں، انہوں نے ہاتھ جوڑے، انہوں نے کہا کہ یار فار گاڈ سیک ہر کام ہمارے کھاتے میں نہ ڈالا کریں۔ یہ پروگریٹو جس کو کہتے ہیں انگریزی میں اختیار، یعنی صوابدیدی اختیار جس کو کہتے ہیں، یہ وزیر اعظم کا ہے کہ وہ کس کو اپنی کابینہ کا یا اپنی ٹیم کا رکن بناتا ہے کہ نہیں بناتا۔ حفیظ شیخ کو کوئی اور نہیں لایا تھا ماں سوائے عمران خان صاحب کے۔ حفیظ شیخ صاحب عمران خان صاحب کی چوائس تھے، اگر وہ یعنی اب یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کامیاب ہیں یا تھے تو کامیابی عمران خان صاحب کی، اگر وہ ناکام ہیں تو ناکامی عمران خان صاحب کی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو نہیں ہٹوایا، یہ بات ذہن میں رکھیں، نہ ہم نے لگوایا تھا، نہ ہم شوکت ترین کو لائے ہیں، اور نہ شوکت ترین کو ہم نے ریکمینڈ کیا ہے، یہ انہی کا کام ہے، وہی جانیں۔ اور پھر سوال کیا گیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ نمبرز پورے ہو جائیں گے، بجٹ بن جائے گا، اور بجٹ کے اندر جو 2-3 پاکستان کے جو بڑے ہیڈز ہیں ان کے اخراجات ہم پورے کر پائیں گے؟ اور شہباز شریف صاحب جو تھے وہ مالکان کو جو بات سنایا کرتے تھے، وہ کھڑے ہو کے اور اسمبلی کے اندر بھی اسمبلی کے باہر بھی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو حکومت معاشی طور پر مضبوط نہ ہو یا جس کی معاشی پالیسیاں کامیاب نہ ہوں، وہ پاکستان کی سیکیورٹی کا بھی خطرہ ہوتی ہے، سیکیورٹی کے لیے، پاکستان کے ڈیفنس کے لیے، دفاع کے لیے خطرہ ہوتی ہے۔ وہ کیوں کہتے تھے؟ وہ اس لیے کہتے تھے کہ مالکان کو خبر ہو کہ یہ سلیکشن آپ کی غلط ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ مالکان کو خبر ہو کہ یہ بندہ آپ کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا، پاکستان کے دفاعی اخراجات، پائن میں ایسی کر سکنے ہیں، ساڑھے کو لوگ کراؤ۔ تو وہ جب یہ سوال کیا گیا کل بریفنگ کے دوران کہ حضور یہ اخراجات پورے ہو پائیں گے، نمبرز پورے ہو پائیں گے، تو کہتے ہیں کریں، نہیں کرتے تو پھر جان کر سانوں کی ایسی، مطلب ہم کیا کر سکتے ہیں، پھر تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان کے کہنے کا مطلب تھا پھر اگر یہ نمبر پورے نہ کیے تو پھر ان کو بچائے گا کون؟ کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ حالانکہ اس بریفنگ میں جو باتیں کہی گئیں کہ ان سے بڑا ویژنری لیڈر کوئی نہیں ہے، تو وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ رائتی نمبر دے رہے ہیں، کیونکہ کچھ کام جو ہیں وہ جو جنرل فیض صاحب کے ذمے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو وہ الٹیمیٹلی اسی حکومت نے ہی وہ اٹھانے ہیں اور آگے لے کے چلنے ہیں اور کرنے ہیں۔ لیکن اگر یہ حکومت اگر اپنا جو بنیادی کام ہے فنانس بل وہ منظور نہ کرا پائی یا کوئی وہ بجٹ نہ بنا پائی، جو کہ 1% چانس ہے کہ نہ کر سکے، کر پائے گی، کر لے گی، لیکن اگر یہ نہ کر پائی تو پھر اس کو سہارا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ بات تھی۔ اب آ جاتے ہیں نواز شریف صاحب کے اوپر۔ انہوں نے کہا، سوال ہوا تو انہوں نے کہا میں حلفاً کہتا ہوں، مجھ سے حلف اٹھا لیں کہ اس نواز شریف کو پاکستان سے باہر بھجوانے میں میں شریک نہیں ہوں، میرا کوئی کردار نہیں ہے، میرے سے مراد ہے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے یہ کیا ہوا کیا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ حکومت جانے، حکومت کہتی ہے سانوں نہیں پتہ، وہ کہتے ہیں کہ ساڈا کوئی کردار نہیں۔ تو پھر پائن نواز شریف کو ولی اللہ مان لیں ہم،
یہی ہے حل, اور تو کوئی حل نہیں ہے. کیونکہ ایک سزا یافتہ آدمی جس کے خلاف حکومت ہے اور حکومت سالوں سے اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, اور جناب وہ کہتا ہے کہ بن کے ماریں گے, تن کے ماریں گے, یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں, اور وہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ میں رلاؤں گا, اور میں رلا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں قوم کو اپنا سب سے بڑا کریڈٹ, یہ سب جیل میں ہے, یہ ہمارا کریڈٹ ہے, یہ پاکستان کے جتنے چور تھے ہم نے جیل میں ڈال دیے. وہ مبینہ طور پر جو چور کہا جا رہا تھا, جس سے انتقام لیا جا رہا تھا, وہ بندہ جناب حکومت, یعنی اس کے بدترین مخالف کی حکومت ہے, اور سروسز ہاسپٹل کی ساری لیبارٹریاں, چغتائی لیب کی لیبارٹریاں, ساریاں لیبارٹریاں جو ہیں وہ رزلٹ دے رہی ہیں کہ نواز شریف ہاتھوں میں جا سکتے ہیں. نواز شریف صاحب کا پتہ کوئی نہیں کس وقت اللہ کو وہ دم مسافر ہو جائیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, لیکن تب ڈاکٹر یہی باتیں کرتے تھے. یاد کریں بریفنگز کہ وہ اپنی کون تھیں جی 24 گھنٹے ادھر ہی بیٹھی رہتی تھیں, یہ یاسمین راشد صاحبہ, کراچی سے ڈاکٹر, ادھر سے ڈاکٹر, فلاں سے ڈاکٹر, پینل پورے کا پورا آ کے میڈیا کو بریف کیا کرتا تھا. اور پھر جب وہ کہا کہ جی ہاں جی بھیجیں, جب باہر بھیجا گیا تو وہ لفٹ کے ذریعے پیدل چل کے گئے. ظاہر ہے اب وہ جو رپورٹیں تھیں وہ یہ تو نہیں کہہ رہی تھی کہ نواز شریف پیر نہیں پٹ سکتا زمین تو, لیکن عمران خان صاحب نے اگلے ہی دن ٹھٹھا لگانا شروع کر دیا. تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ ڈیل کا حصہ تھا, اور ڈیل یہ تھی کہ جناب کہ نواز شریف صاحب باہر جائیں گے, تسی 5 سال حکومت کراؤ جدے کو کرانی ہے. یہ نہیں تھا کہ عمران خان 5 سال تسی حکومت کر لو, یہ تھا کہ تسی کراؤ جدے کو حکومت کرانی, نو پرابلم, ساڈا کوئی مسئلہ نہیں, 5 سال ہم نہیں بولیں گے, میں جاؤں گا, میرے پیچھے مریم بھی آ جائے. اور یہ ہوا کہ مریم بی بی کے باہر جانے کے لیے مطلب معاملات جو تھے وہ عدالتوں میں بھی گئے, اور پھر بیان بازی بھی ہوئی, اور کہا گیا کہ جی کہ وہ چونکہ اپنے باپ کی بیماری کو زیادہ جانتی ہیں, ان سے بہتر ان کی کوئی تیمارداری نہیں کر سکتا. لیکن عمران خان صاحب کو لگا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا, ان کو لگا کہ کوئی ان کو بیچ گیا, ان کو لگا کہ جناب کہ کوئی ہے جو اس وقت عمران خان کو باہر, نواز شریف کو باہر لے جا کے تو جو شہباز شریف ہے اس کے ساتھ تگڑم کر سکتا ہے, میرا پٹھا بٹھا سکتا ہے, میرے تخت کو تختہ کر سکتا ہے. تو وہ راستہ روکنے کے لیے اس نے کہا کہ نہیں, مریم باہر نہیں جائے گی. فائن, مریم عمران خان صاحب کی کا آکسیجن ہے, وہ کیا ہے, ان کی ضمانت ہے, ان کی حکومت کی زندگی کی ضمانت ہے کہ جب تک مریم پاکستان میں ہے ضمانت ہے کہ عمران خان کی حکومت کہیں نہیں جا رہی. ورنہ مریم جو ہیں اگر وہ خاموش بھی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی خطرہ تو رہے گا, ملک سے باہر چلی جائیں تو ایک ڈیل کا تاثر آئے گا. لیکن اگر وہ ملک سے باہر چلی جاتی ہیں اور شہباز شریف صاحب کو پاس کھلا میدان, جب وہ باہر جائیں گی تو پھر یہی ہوگا نا, کسی ڈیل کے تحت گئی ہیں, اور پھر وہ ڈیل بھی ہوئے گی کہ وہ وہاں پر جا کے خاموش, اور پھر شہباز شریف صاحب کے پاس ٹول کی پوری کٹی جاؤ, بجائی جاؤ عمران خان صاحب کی. تو یہ پوری کی پوری کہانی تھی, یا ایک سکیم تھی جس کو عمران خان صاحب کے ساتھی کہتے کہ عمران خان صاحب نے اپنے خلاف ایک سازش کو نہ صرف بے نقاب کیا, ناکام کیا. لیکن کل کی بریفنگ میں پاکستان کی ایک طاقتور ترین شخصیت یہ کہتی ہے کہ نواز شریف میں نہیں بھجوایا, ہم نے نہیں بھجوایا, کہ ہمیں نہیں پتہ, ہم حلف دینے کے لیے تیار ہیں. تو پھر یا تو پھر نواز شریف کو ولی اللہ مانے, یا پھر نواز شریف کو کوئی انٹرنیشنل کھلاڑی مانے کہ وہ آپ عمران خان صاحب کو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بیک وقت چکما دے کے باہر چلا گیا. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سیٹنگ باہر ہے. ہم مان لیتے ہیں کل کی بریفنگ میں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاکستان کی ایک طاقتور ترین شخصیت ہے, وہ جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ جی وہ ان کو وہ حلف دینے کے لیے تیار ہیں کہ جناب کہ ہم قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کیا, ہم نے کوئی رعایت نہیں دی, ہم نے کوئی کسی قسم کی تگڑم نہیں کی. تو پھر تگڑم کنے کی تھی؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تگڑم کرنے والا یا تو امریکہ یا سعودی عرب ہے, تیسرا بندہ کوئی لب کے دکھاؤ. اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کو پھر دوسری دفعہ سعودی عرب کے ذریعے امریکہ نے بچایا ہے. ایک دفعہ پہلے پرویز مشرف سے بچایا تھا اور ایک دفعہ اب بچایا. حالانکہ مجھے ایک میں واقعہ یاد کروں کہ عابدہ حسین صاحبہ جو اس وقت امریکہ میں سفیر ہوتی تھی نواز شریف صاحب کے دور میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ یہ نواز شریف کو ایک وقت تھا کہ انہوں نے کہی تھی بات کہ جی کہ یہ نواز شریف صاحب کو امریکہ نے بچایا ہے. تو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میڈم کہ امریکہ نے نواز شریف کی حکومت بھی ختم کروائی ہو, کیونکہ بل کلنٹن کے فونوں کے باوجود انہوں نے اپنا دھماکے کر دیے تھے. تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے, لیکن
کلنٹن نے رول پلے کیا تھا نواز شریف کو بچانے کے لیے، یہ ان کا خیال ہے، پتہ نہیں۔ بہرحال یہ ساری کی ساری کل کی جو بریفنگ تھی پرسوں کی، یہ اس کی رویداد جو مجھ تک موصول ہوئی، مجھ تک پہنچی، وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اور یہ آپ تک جو بریفنگ پہنچانا جو ہے یہ تھوڑا سا ایک مشکل کام تھا، مشکل فیصلہ تھا، کیونکہ یہ آف دی ریکڈ تھی ساری کی ساری، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ چیزیں آف دی ریکڈ رہیں، وہ اگر آف دی ریکڈ نہ رہیں تو پھر لوگ برا بناتے ہیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم رکھے۔ میں نے یہ میری یہ جو 2 ویلاگ میں نے بتائے ہیں، یہ ساری کی ساری بریفنگ کو جو میں نے ڈی بریف کر دیا آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے، تو کسی کو یہ بات بری نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سامان میں رکھیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔